वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 10th हिस्ट्री मार्च 2025 का गेस्ट पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए। ज़िला थाना के जेवैया सोमिया मशे का डैश मुसव्वरी को मकबूल बनाने में बड़ा हाथ है। दूसरा, क़दीम संस्कृत किताब डैश में कई खेलों और खिलौनों का जिक्र किया गया है। तीसरा, मराठी दायरतुल मारिफ की तदवीन का काम डैश की रहबरी में शुरू हुआ। पहले का जवाब है वारली, दूसरे का है कथा सरित सागर, तीसरे का है माहिर मंतिक लक्ष्मण शास्त्री जोशी। सवाल नंबर 1 का बे है, झैल के हर ग्रुप में से गलत जोड़ी पहचानिए और लिखिए। इसका पहला है कुट्टियट्टम, रमन, रामलैला, कालबेलिया। दूसरा है प्रगति, पहला माहनामा दिग्दर्शन, दो रोजनामा दीन बंधु, तीसरा चौथा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामी किताब लिखी। तीसरा है दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब बनाने वाला पहला नक्शा नवीस। दूसरा है दुनिया का पहला दरियाफ्त कुनिंदा सयाह। तीसरा है यूरोप को चीन से मुतारिफ कराने वाला पहला अतालवी सयाह। चौथा, इस्लामी दुनिया का तवील सफ़र करने वाला 14वीं सदी का सयाह। पहली गलत जोड़ी है रमन बगरी बंगाल का रक्स। दूसरा है गलत जोड़ी बैला माहनामा दिग्दर्शन, शुरू किया नरेंद्र शर्मा। तीसरा गलत जोड़ी दुनिया का नक्शा और ज़मीन का ग्लोब बनाने वाला पहला नक्शा नवीस थॉमस कुक। बेंजामिन ट्यूडोला, मार्को पोलो, इब्ने बतूता, युआंगशी। इसका गलत जोड़ी है इब्ने बतूता भारत। अगला है नगोजमेन रंजन खड़गे, राजस्थानी किले, ज़रई यूनिवर्सिटी की सैर, हिमालयी कार रैली। गलत जोड़ी है हिमालय कार रैली, तिब्बी सयाहत। सवाल नंबर 2 का ये है, दी गई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। कौम परस्त मौरख़ीन। दूसरा है मराठी ड्रामों के इर्तिक़ाई मराहिल रवा खा की शक्ल में पेश कीजिए। अगला है तारीख़ के मज़मून से मुतालिक दायरतुल मारिफ़ के हवाले से दर्ज झैल ज़मानी ख़त मुकम्मल कीजिए। पहले का जवाब है कौम परस्त मौरख़ीन, महादेव गोविंद रानड़े, राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर। मराठी ड्रामों के इर्तिक़ाई मराहिल, विष्णुदास भावे का ड्रामा सीता स्वयंवर पहली बार 1843 में स्टेज किया गया। दूसरा, इसके बाद तारीख़ी मजहबी मज़ाहिया ड्रामे स्टेज पर पेश किए गए। 1861 में वी जे कीर्तने का ड्रामा थोरले माधोराव पेशवे मुकम्मल तहरीरी शक्ल में स्टेज किया गया पहला ड्रामा था। आगे चलकर कई संगीत नाटक स्टेज पर पेश किए गए और तारीख़ी समाजी ड्रामों ने मराठी स्टेज की रौनक बढ़ाई। ख़त ज़मानी है 1946, भारतीय अहद जदीद की स्वाही लुग़त। 1876 ख़दीम भारतीय तारीख़ी लुग़त। 1932 ख़दीम भारतीय स्वाही लुग़त। 1937 भारतीय अहद वस्ता की लुग़त। 1946 भारतीय अहद जदीद की स्वाही लुग़त। भारत में आलमी तहज़ीबी विरसे के मक़ामात। पहला है दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, सांची का स्तूप। कठपुतलियों कोड़ियों की किस्में। इसका जवाब है दस्ती कठपुतली, साया कठपुतली, लकड़ी की कठपुतली, डोर वाली कठपुतली। सवाल नंबर 2 का बे है, मुख्तसर नोट लिखिए। तारीख़ नवेसी, इंडियन म्यूज़ियम, मार्को पोलो। तारीख़ नवेसी, दस्तियाब तारीख़ी मालूमात को इकट्ठा करना और उनका तज्ज़िया करना, इन मालूमात के मक़ाम और ज़माने के मुतालिक़ मालूमात हासिल करना, इन मालूमात के हवाले से मुनासिब सवालात तरतीब देना, दस्तियाब मालूमात के हवालों की जाँच करके तज्ज़ियाती तहक़ीक़ करना। चौथा, तारीख़ी मालूमात के ज़िमन में मुमकिन नताइज पेश करना। इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता का इंडियन म्यूज़ियम भारत का सबसे बड़ा और क़दीम अजायब घर है। दूसरा, डेनमार्क के माहिर नबातात नेथानियल वॉक ने इसे 1814 में एशियाटिक सोसाइटी के तहत क़ायम किया।
اس میوزیم کے 3 خاص انتظامی محکمے ہیں: فنون، آثار قدیمہ، علوم انسانی۔ چوتھا ہے طباعت، فوٹوگرافی، نمائش، پیشکش، ماڈل سازی، تحفظ و نگہداشت، تربیت، لائبریری، تحفظ، عجائب خانہ جیسے محکموں کی معرفت۔ میوزیم میں سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ بھارت کے تہذیبی ورثے میں یہ ایک اہم ورثہ ہے۔ اگلا ہے اینلس نظام۔ سیاسی مطالعے کے ساتھ ساتھ مقامی باشندوں، اس دور کے موسم، تجارت، زراعت، مواصلات اور رابطے کے وسائل، سماجی تقسیم، درجہ بندی اور گروہ کے رجحان کا مطالعہ کرنا بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ اسی فکری نظام کو اینلس نظام کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے اینلس کا مطلب ہوتا ہے سال بھر کی رداد۔ واقعہ جس زمانے میں ہوا، صرف اس کا سیاسی نہیں بلکہ سماجی، معاشی وغیرہ ہمہ جہت مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس اینلس نظام کی ابتدا اور ارتقاء سب سے پہلے فرانسیسی مورخوں نے کیا۔ اینلس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک نئی سمت حاصل ہو گئی۔ نسائی تاریخ نویسی۔ پہلا نقطہ ہے نسائی تاریخ نویسی، یعنی خواتین کے نقطہ نظر سے کی گئی تاریخ کی اثرنہ تشکیل ہے۔ دوسرا، تاریخ نویسی پر مردوں کی بالادستی کے نقطہ نظر کا اثر زیادہ تھا۔ تیسرا، اس لیے فرانسیسی دانشور سیما دا بوا نے مذکورہ نقطے پر دوبارہ غور کرنے اور خواتین کے نقطہ نظر کی شمولیت پر زور دیا۔ چوتھا، اس کے بعد ہی نسائی تاریخ نویسی کے نظریے کو قبول کیا گیا۔ پانچواں، خواتین سے متعلق ملازمت و روزگار، ٹریڈ یونین، خواتین کی خاندانی زندگی، خواتین کے اداروں وغیرہ پر مفصل غور و فکر کرنے کی ابتدا ہوئی۔ اگلا ہے تفریح کی ضرورت۔ جواب ہے، پہلا نقطہ ہے تفریح انسانی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی بے عیب نشو و نما کے لیے خالص تفریح کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا، بندھی ٹکی زندگی کی اکتاہٹ کو دور کر کے دل کو تازگی، جوش اور ولولہ بخشنے کے لیے تفریح ضروری ہے۔ تیسرا، تفریح دل میں امنگ پیدا کرتی ہے اور کام کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ تفریحی مشاغل کے ذریعے شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے۔ چوتھا، تفریح کے ذریعے دل کو سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے، دل کا بوجھ دور ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے تماشا۔ فارسی زبان سے مراٹھی میں آئے ہوئے لفظ تماشا کے معنی دل کو خوش کر دینے والا منظر ہے۔ دوسرا، عوامی فن اور کلاسیکی فن کے امتزاج سے یہ فن وجود میں آیا ہے جو تفریح کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ فن 18ویں صدی میں مہاراشٹر میں بہت مقبول ہو گیا تھا۔ تیسرا، تماشا کی 2 روایتی قسمیں سنگیت باری اور ڈھولکی چاپڑ ہے۔ سنگیت باری میں لاونی اور موسیقی کی تال پر رقص کیا جاتا ہے۔ ڈھولکی چاپڑ میں پہلے گن پوجا کی جاتی ہے، پھر بتاونی، آخر میں وگ یعنی وگ ناٹیہ پیش کیا جاتا ہے۔ وچھا ماجھی، پوری کرا، گاڑواچے لگن جیسے جدید نوعیت کے وگ ڈرامے اسٹیج پر کافی مقبول ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ تاریخ کی تحقیق میں سائنسی، تجرباتی اور مشاہداتی طریقے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثے کے مستحق مقامات اور روایات کی فہرست شائع کی جاتی ہے۔ اپنے قدرتی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ ہمیں خود کرنا چاہیے۔ محافظ خانے میں رکھے ہوئے مراسلات تاریخی نقطہ نظر سے نقطہ نگاہ سے قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے سائنسی طریقے میں تجربے اور مشاہدے کا استعمال کر کے دائمی اصول پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، تاریخ کی تحقیق میں وہ واقعہ ماضی میں گزر چکا ہوتا ہے۔ تیسرا، ہم اس واقعے کے مشاہدے کے لیے اس وقت وہاں موجود نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس واقعے کا حال میں اعادہ نہیں کر سکتے۔ چوتھا، تاریخ میں کسی مخصوص واقعے پر سے دائمی اور عام اصول ترتیب دینا اور اس اصول کو دوبارہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے تاریخ کی تحقیق میں سائنسی، تجرباتی اور مشاہداتی طریقہ استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی تیار کردہ فنی اشیاء اور روایات ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، ان کے لیے ہمارے دل میں اپنائیت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگلی نسل کے لیے ان ورثوں کو محفوظ رکھنا اور ان کی نگہداشت کرنا ضروری ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ ورثے ختم نہ ہو، اس لیے ان کی حفاظت کے رہنما یانہ اصولوں کی مدد سے عالمی ورثے کے مستحق مقامات
اور روایت کی فہرست عالمی تنظیم یونیسکو کی جانب سے شائع کی جاتی ہے۔ تیسرا ہے بھارت قدرتی اور تہذیبی ورثوں سے مالا مال ہے۔ اس ورثے کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ پہلا نقطہ ہے ہماری تاریخی عمارتیں، قلعے، مقامات آئندہ نسل کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تاریخی ورثوں سے ہمیں تحریک اور حوصلہ ملتا ہے۔ دوسرا، تنوع سے بھرپور بھارت میں کئی دریا، پہاڑ، جنگل، معمن، ساحل سمندر ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ تیسرا، بھارتی رقص، ادب، مختلف فنون، فلسفے کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ بھارت آتے ہیں۔ چوتھا، ہمارا قدرتی اور بزرگوں کا دیا ہوا تہذیبی ورثہ ہماری شان ہے جسے ہمیں اپنے آئندہ نسل کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔ چوتھا ہے، پہلا نقطہ ہے قدیم دستاویزات، خط و کتابات محافظ خانے میں رکھے جاتے ہیں۔ دوسرا، ان مراسلات کی حفاظت کرنا محافظ خانے کا کام ہے۔ تیسرا، محافظ خانے میں رکھے ہوئے کاغذات، مراسلات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ چوتھا، ان کاغذات کو محفوظ رکھنا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرتے ہوئے جب حکومت یا بااختیار افراد کو ضرورت ہو انہیں فراہم کرنے محافظ خانے کے منتظم کا فرض ہوتا ہے۔ اس وجہ سے محافظ خانے میں رکھے ہوئے کاغذات تاریخی نقطہ نگاہ سے قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر اس کے نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ قدیم بھارت سے موجودہ زمانے تک تاریخ پر مبنی دوردرشن پر نشر کیا جانے والا بھارت ایک کھوج سیریل اہم ہے۔ یہ سیریل پنڈت نہرو کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا پر مبنی تھا۔ ہدایت کار شیام بینگل کے اس سیریل نے زمانہ قدیم سے عہد حاضر تک کی سماجی، تہذیبی اور سیاسی تاریخ پیش کی۔ مفصل تحقیق اور پیشکش کی وجہ سے اس سیریل بہت مقبول ہوا۔ اس سیریل کے ذریعے ہڑپا کی تہذیب، ویدک دور، رامائن، مہابھارت کی تفصیل، عہد موریہ، ترک، افغان اور مغلوں کے حملے، مغلیہ دور اور مغل بادشاہوں کے کارنامے، بھکتی تحریک، چھترپتی شیواجی مہاراج کے کارنامے، سماجی اصلاحی تحریک اور آزادی کی جدوجہد جیسے کئی واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ اس سیریل میں ناٹک، عوامی فنون اور اصلاحی معلومات کے ذریعے نہرو کا کردار نبھانے والے اداکار روشن سیٹھ ابتدائی کلمات اور تفصیلات پیش کرتا ہے۔ تاریخ کی جانب سے دیکھنے کا نہرو کا نظریہ اور مؤثر پیشکش کی وجہ سے یہ سیریل بھارت میں بہت مقبول ہوا۔ پہلا سوال ہے، سیریل بھارت ایک کھوج کی اس کتاب پر مبنی ہے۔ دوسرا، سیریل بھارت ایک کھوج کا ڈائریکشن ہدایت کس نے کیا تھا؟ تیسرا، آپ کے خیال میں بھارت ایک کھوج کے مقبول ہونے کے لیے کون سے عوامل ذمہ دار ہیں؟ پہلے کا جواب ہے، سیریل بھارت ایک کھوج پنڈت نہرو کی لکھی ہوئی کتاب ڈسکوری آف انڈیا پر مبنی ہے۔ دوسرا، سیریل بھارت ایک کھوج کی ہدایت شیام بینگل نے دی تھی۔ تیسرا، میرے خیال میں سیریل بھارت ایک کھوج کے مقبول ہونے میں درج ذیل عوامل ذمہ دار ہیں۔ پہلا، اس سیریل میں قدیم زمانے سے جدید زمانے تک کی سماجی، تہذیبی اور سیاسی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ دوسرا، بھارت کے کونے کونے کی سماجی زندگی، تہذیب، فنون، ادب پر روشنی ڈالی گئی ہے جسے دیکھ کر لوگوں کو مسرت ہوئی۔ تیسرا، مفصل تحقیق اور مؤثر پیشکش کی وجہ سے سیریل بہت مقبول ہوا۔ چوتھا، پنڈت نہرو کی تاریخ کی جانب دیکھنے کے نظریے سیریل میں ڈرامائیت، عوامی فنون اور علمی معلومات کا بھی لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ کیرتن کی نوعیت کو واضح کیجیے۔ کیرتن عوامی فن کی ایک قسم ہے جس میں گانے، بجانے، رقص اور مزاح کے ذریعے خدا کی خوبی اور اس کے کرشموں کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیرتن کا مقصد سننے والوں کے دل میں تمام رسوں کی مدد سے بھکتی رس کی روشنما کرنا ہے۔ کیرتن کے دو حصے تمہید اور تمثیل ہوتے ہیں۔ تمہید میں پوجا، ابھنگ اور اس کا بیان ہوتا ہے جبکہ تمثیل میں دیومالائی حکایت ہوتی ہے۔ کیرتن کے ذریعے مذہب میں تبلیغ کے ساتھ ساتھ سماجی اتحاد اور عوام کو تلقین کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ کیرتن کی دو روایتیں ناردی یا ہری داسی کیرتن اور وارکری کیرتن ہیں۔ تحریک آزادی کے دور میں کیرتن کے ذریعے سماجی بیداری اور حب وطن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرز کے کیرتنوں کو قومی کیرتن کہتے ہیں۔ رہنماؤں، عالموں، سماجی مصلحین جیسے فرض شناس شخصیات کی سوہ کی مدد سے
قومی کیرتنوں کے ذریعے سماجی بیداری پیدا کی جاتی تھی۔ اگلا ہے کارل مارکس کا نظریہ طبقات۔ پہلا نقطہ ہے تاریخ غیر مرئی تصورات کی نہیں بلکہ زندہ انسانوں کی ہوتی ہے۔ دوسرا، بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے دستیاب پیداواری ذرائع کی نوعیت اور ملکیت پر انسان کے آپسی تعلقات اور رشتے منحصر ہوتے ہیں۔ تیسرا، سماج کے تمام طبقات کو یہ پیداواری ذرائع مساوی پیمانے پر حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ پیداواری ذرائع کی اس غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی نامناسب تقسیم ہوتی ہے۔ چوتھا، پیداواری ذرائع پر قابض طبقہ دیگر طبقات کا معاشی استحصال کرتا ہے، اسی سے طبقاتی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح انسانی تاریخ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے۔ قدرتی اور تہذیبی ورثے کے حفاظتی منصوبے کے ذریعے کون سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے قدرتی اور تہذیبی ورثے کے حفاظتی منصوبے کے ذریعے درج ذیل مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے منصوبے کے تحت وراثتی مقام کی اصل شکل و صورت میں تبدیلی کیے بغیر تحفظ اور نگہداشت کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مقامی سماج کی ساخت اور ذہنیت کیسی ہے، ان کے سامنے حال میں کون سے مسائل ہیں اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تیسرا، ایسی تدبیروں کی منصوبہ بندی کی جائے کہ تہذیبی ورثے کے مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے مقامی باشندوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ منصوبہ بند پروجیکٹ کے کاموں میں مقامی لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا، مقامی لوگوں کی روایتی مہارتوں کو تحریک حاصل ہو، ایسی صنعت و حرفت کو تحریک ملے، اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اگلا ہے سیاحت سے متعلق پیشہ ورانہ شعبوں کی وضاحت کیجیے۔ اس کا جواب ہے سیاحت سے متعلق درج ذیل پیشہ ورانہ شعبے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے سیاحوں کے رہنے کے لیے قیام گاہ لاج قائم کرنا، ان کی تعمیر سے متعلق کاروبار۔ دوسرا، کھانے کی چیزوں کی دکانیں، ہوٹلیں وغیرہ کے کاروبار۔ تیسرا، دستی صنعت اور گھریلو صنعت اور ان کی فروخت کے لیے دکانیں۔ چوتھا، ہوٹلوں کے لیے درکار دودھ، سبزی، ترکاریاں، کرانہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے زراعت اور غلہ بانی کے پیشے۔ سیاست سوال نمبر 6 ہے ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیانات کو مکمل کیجیے۔ پہلا نقطہ ہے 73ویں اور 74ویں دستوری ترمیمات کی وجہ سے ڈیش کو دستوری طور پر تسلیم کیا گیا اور ان کے اختیارات میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ دوسرا، پانی کا نوبل سمجھا جانے والا اسٹاک ہوم واٹر پرائز بھارت کے ڈیش کو ملا ہے۔ پہلے کا جواب ہے مقامی حکومتی ادارے اور دوسرے کا جواب ہے ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط، وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے دوران ضابطہ اخلاق نافذ کرتا ہے۔ سیاسی پارٹی سماجی تنظیم ہی ہوتی ہے۔ فرقہ پرستی سے ملک کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ پہلے کا جواب ہے بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا نقطہ ہے اس کی وجہ سے الیکشن آزادانہ ماحول اور غیر جانبدارانہ طریقے سے ہوتے ہیں۔ دوسرا، الیکشن کے عرصے میں غلط کاموں کو روکا جا سکتا ہے۔ تیسرا، عام ووٹروں کو خوف و ہراس اور دہشت سے نجات مل جاتی ہے اور وہ بے خوف ہو کر ووٹ دے سکتے ہیں، اسی لیے الیکشن کمیشن انتخابات کے دوران ضابطہ اخلاق نافذ کرتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے بیان صحیح ہے کیونکہ پہلا نقطہ ہے سماج کے کچھ لوگ اکٹھا ہو کر سیاسی پارٹی قائم کرتے ہیں، اس لیے سیاسی پارٹی سماج کا اٹوٹ حصہ ہوتی ہے۔ دوسرا، سیاسی پارٹی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تیسرا، اپنے سماج کے کردار اور نظریات کے مطابق سیاسی پارٹی سماج میں کام کرتی ہے، اس لیے سماجی پارٹی ایک طرح سے سماجی تنظیم ہی ہے۔ تیسرا، یہ بیان غلط ہے کیونکہ پہلا نقطہ ہے فرقہ پرستی کے بڑھنے سے ملک میں مذہبی تصادم ہونے لگتے ہیں۔ دوسرا، بڑھتے ہوئے تصادم کی وجہ سے سماج میں مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے جو سماجی یکجہتی کو ختم کر دیتی ہے۔ تیسرا، سماج میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور دہشت گردی کے واقعات پیش آنے لگتے ہیں، اس کے نتیجے میں سماجی استحکام اور صحت بگڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس لیے فرقہ پرستی سے ملک کا زبردست نقصان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 کا اے ہے درجہ ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔
پہلا ہے لوک سبھا میں خواتین کی نمائندگی، دوسرا ہے علاقائی پارٹی۔ دستور سازوں نے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے شروع سے ہی مساوات مرد و زن کی پالیسی اختیار کر کے دونوں کو مساوی سیاسی حقوق دیے ہیں۔ دوسرا، اس وجہ سے 1952 کی پہلی لوک سبھا میں 22 خواتین منتخب ہو کر آئی تھی۔ یہ تعداد بڑھتے ہوئے 2014 میں 66 تک جا پہنچی ہے۔ تیسرا، پارلیمنٹ میں ایسا بل پیش کیا گیا ہے کہ لوک سبھا کی مجموعی نشستوں کا 50% حصہ خواتین کے لیے محفوظ کیا جائے۔ چوتھا، لوک سبھا میں خواتین کی نمائندگی بڑھنے پر خواتین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی دور ہوگی اور ملک کے فیصلے کے عمل میں خواتین کی شرکت میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا، علاقائی پارٹی۔ پہلا نکتہ ہے کسی مخصوص علاقے کی انفرادیت پر فخر کرنے اور اس علاقے کی ترقی کرنے کے لیے اقتدار کی دوڑ میں شریک ہونے والے سیاسی گروہ کو علاقائی پارٹی کہتے ہیں۔ دوسرا، ان پارٹیوں کا اثر اپنے علاقے تک محدود ہوتا ہے۔ اپنے علاقے کی ترقی کے ساتھ ساتھ علاقے کی خود مختاری پر بھی ان کا اصرار ہوتا ہے۔ تیسرا، اپنے علاقے میں بااثر کردار ادا کرتے ہوئے یہ پارٹیاں اب قومی سیاست پر بھی اثر انداز ہونے لگی ہیں۔ چوتھا، علاقائی پارٹیوں کا سفر علیحدگی پسندی خود مختاری سے بنیادی دھارے میں شامل ہونے کے مرحلوں میں جاری ہے۔ سوال نمبر 8 کا بے ہے، دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ درج ذیل تصورات خاکہ مکمل کیجیے۔ دستور کی بنیادی ساخت میں شامل توضیحات۔ جمہوری خدرے۔ دستور کی بنیادی ساخت میں شامل توضیحات: دستور کی وفاقی حکومتی نوعیت، ملک کے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ، مذہبی غیر جانبداری اور دستور کی برتری، ملک کا اقتدار اعلیٰ۔ جمہوری خدرے: امن و ترقی، آزادی، مساوات، اخوت، انصاف، انسان دوستی۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ الیکشن کمشنر کے عہدے کے بارے میں معلومات لکھیے۔ آزادی کے بعد کے دور میں بھارت میں خواتین کی تحریک کے تبدیل شدہ مقاصد بیان کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نکتہ ہے بھارتی الیکشن کمیشن میں ایک چیف الیکشن کمشنر اور دیگر 2 الیکشن کمشنر ہوتے ہیں، تینوں کو مساوی اختیارات حاصل ہیں۔ دوسرا، ان کمشنروں کو صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمت میں سے کسی تجربہ کار شخص کو اس عہدے پر نامزد کیا جاتا ہے۔ تیسرا، پارلیمنٹ اور ویدھان سبھا کے نمائندوں کے انتخابات غیر جانبدارانہ ماحول میں کروانے کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کی ہے۔ چوتھا، الیکشن کمیشن کی آزادی کے تحفظ کے لیے کمشنروں کو آسانی سے اور سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کے عہدے سے ہٹانے کا اختیار دستور نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ دوسرے کا پہلا ہے، آزادی سے قبل کے دور میں عورتوں کے ساتھ ہونے والی غیر منصفانہ رسوم کو ختم کر کے اصلاح کرنا خواتین کی تحریک کا مقصد تھا۔ دوسرا، آزادی کے بعد دستور نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے، لیکن عملی طور پر ان کے ساتھ سماج میں برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ تیسرا، اس وجہ سے عورتوں کو صحیح معنوں میں آزادی حاصل ہونا خواتین کی تحریک کا مقصد بن گیا تھا۔ چوتھا، عورتوں کو انسان کی حیثیت سے سماج میں مقام ملنا اور انہیں مساوی حق ملنا ہی اب خواتین کی تحریک کا مقصد ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔